बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है एशियन जैस्मीन एशियाटिका और इसको मैं बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत से लीव्स वाला पेरिनियल प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट जो कि सारा साल हमारे गार्डन में रहता है और इसके लीव्स जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। इसको हम एक बुश की तरह भी रख सकते हैं और एक बुशी प्लांट है और इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं। जो पुराने लीव्स होते हैं वो थोड़े ग्रीन हो चुके होते हैं और जो न्यू इसके लीव्स आते हैं उनमें पिंकिश कलर और ऑफ वाइट और इसमें वेरिएशन होती है और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर इसको हम किसी वॉल के साथ लगा देते हैं तो वहाँ से ये वॉल को पकड़ना शुरू कर देती है और अपनी इसकी हर ब्रांच पे होते हैं एरियल रूट्स होती हैं जिसको ये स्प्रेड करती जाती है और किसी मोर स्टिक पर अगर चढ़ा देते हैं तो वहाँ भी ये ऊपर को बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर किसी वॉल के साथ इसको लगा देते हैं तो वॉल के ऊपर ये चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत सी एक वाइन है, एक इसको बुश कह सकते हैं, वाइन की तरह भी बढ़ती है और हैंगिंग बास्केट में भी लगती है। तो इसके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं और ये तमाम साल ही हमारे पास रहती है और कभी ना कभी ये किसी ना किसी मंथ में अलग से कलर अपने ये इसके आते रहते हैं, इसके लीव्स के कलर्स। कभी कोई कलर आ जाता है, कभी ऑफ वाइट आ जाते हैं, कभी इसमें पिंकिश कलर आ जाते हैं। तो इसमें एक मिराबिलस का जो प्लांट है खुद ही लगा हुआ है तो वो मैंने इसमें लगा रहने दिया है। और क्लोरोफाइटम का ये बेबी है स्पाइडर प्लांट का, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे और इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। ये जो इसकी लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं इसमें तमाम ही जगह पे नोट एरियाज भी होते हैं और इसमें एरिया रूट्स भी बनती हैं। तो इसकी वजह से ये अगर हम ग्राउंड में लगाते हैं तमाम ही उसको एरिया को ये कवर कर लेती है और ग्राउंड कवर के तौर पर भी इसको लगाया जाता है। बहुत खूबसूरत सी एक वाइन है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन मैंने नहीं इसकी फ्लावरिंग देखी है। काफ़ी सालों से ये मेरे पास है और 2-3 इयर्स हो चुके हैं या 4 इयर्स हो चुके होंगे। ये देखिए इसकी कितनी लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस हैं और अगर ये किसी दूसरे पॉट में चली जाती हैं तो वहाँ से एक न्यू प्लांट्स भी बन जाता है। और इसकी जो कटिंग्स होती हैं अब ये जो है रूट माउंट हो चुका है और इसको रीपोटिंग की ज़रूरत है, तो इसको एक बिग पॉट की ज़रूरत है, लेकिन अभी हम इसको नहीं दे रहे हैं। वैसे इसको जल्दी जल्दी रीपोटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसको रूट बाउंडिंग पसंद होती है। और 4 ईयर्स से ये है तकरीबन मेरे पास और इसी पॉट में है और अब इसको न्यू पॉट की ज़रूरत है। तो वो जब हमें मिलेगा, जब दस्तयाब होगा तब हम इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसकी जितनी फेड हुई जो ब्रांचेस होती हैं उनको कट कर देना चाहिए। वैसे भी जब हम इसकी अच्छी तरह प्रूनिंग कर देते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगती है और अगर हम इसको स्प्रेड करना चाहते हैं किसी भी पॉट के ऊपर तो ये जगह जगह पे अपने नोड एरिया की वजह से बढ़ती जाती है और ये सेल्फ प्रोपगेशन भी करती है और इसकी कटिंग्स भी हम लगा सकते हैं। तो अभी ये बहुत रूट बाउंड है तो इसकी हम गोडी भी नहीं कर सकते क्योंकि इसने जगह जगह पे अपनी रूट्स बनाई हुई हैं सारी ही सॉइल पे। तो वहीं से ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है और इसने पूरे पोट को कवर कर लिया है। ये ना सिर्फ अपने पोट को बल्कि दूसरे पोट्स को भी कवर कर लेती है और ये इसकी एरियल रूट्स हैं और इससे ये अपनी प्रोपगेशन करती है। ये सितंबर का मंथ है तो अब इसकी कटिंग्स अच्छी तरह चलेंगी, रेनी सीजन में भी अच्छी तरह से चलती हैं और अगर फरवरी के मंथ में इसकी कटिंग्स लगाई जाए तब भी अच्छी तरह से चलती हैं। और अगर एक जो प्लांट है हमारे पास है तो उसकी कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए, उसको प्रोपोगेट करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये प्लांट कभी भी जा सकता है और इसके बदले में हमारे पास दूसरा प्लांट नहीं होगा, फिर हमें दोबारा से बाय करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि इसकी हम कटिंग्स लगाते रहें ताकि अगर कोई भी प्लांट हमारे पास नहीं रहता है तो उसके जो हमने प्रोपगेशन की हुई होती है उस वजह से वो हर वक्त हमारे गार्डन में रहता है और फ्री में रहता है, हमें दोबारा से इसको बाय नहीं करना पड़ता है।
اور اس کی کٹنگز لگاتے رہیں اور اس کو بڑا کرتے رہیں۔ اگر اس کو موس اسٹک کے ساتھ لگا دیا جائے تو یہ پھر اس کے اوپر بڑھتی ہوئی اوپر کو بھی جو ورٹیکل ہے اس کا طریقہ بڑھنے کا تو ورٹیکلی بھی بڑھ لیتی ہے۔ اور اس کا یہ ایک بیبی پلانٹ ہے جو کٹنگ سے لگا ہوا ہے یا اس نے خود سیلف پروپیگیشن کی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ میں نے کٹنگز بھی لگائی ہوئی ہیں اور بہت سارے پوٹس میں سے اس کی میں روٹس اس کی برانچز نکالتی بھی ہوں۔ اور کیٹس جو ہیں وہ میرے تمام ہی پوٹس کو پھینک جاتی ہیں اور روز ہی مجھے ان کو کبھی کسی پوٹ کو کبھی کسی پوٹ کو صحیح کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ سے ریپلیس کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے پوٹس تو میرے ٹوٹ بھی گئے ہیں۔ جب یہ بار بار نیچے گریں گے تو پھر یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور میرے پلانٹس بھی بہت خراب کیے ہیں کیٹس نے۔ تو ادھر اور بھی پلانٹس ہیں ایشین جیسمین کے، وہ میں نے ادھر کی ادھر بہت ساری کٹنگس لگائی ہوئی ہیں، اور کٹنگس جب ہم لگا دیتے ہیں تو وہ ہم پلانٹس کے نیچے کر کے چھپا دیتے ہیں تاکہ ان کو دھوپ سے بچایا جائے اور ان کی روٹس اچھی طرح بن جائیں۔ اب یہاں پہ مجھے نہیں ملی ہے اور یہیں کہیں وہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ لگائی ہوتی ہیں، اور جب ویڈیو بنانی ہوتی ہے تب ہمیں کوئی بھی پلانٹ نہیں ملتا ہے، بعد میں مل جاتے ہیں اور ہم ان کی پروپیگیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ پلانٹ ہے تھوڑا سا شیڈی ایریا میں پڑا ہوا ہے، تو شیڈی ایریا میں اس میں اتنے کلرز نہیں آتے ہیں، یہ شیڈی ایریا کا پلانٹ نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم اس کے پوٹ کے اوپر ہی سپریڈ کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں تو یہ پورا پوٹ بھر دے گی اور یہیں سے اپنی پروپیگیشن شروع کر کے تو پھر یہ ایک بہت بھرا بھرا سا پوٹ، بہت خوبصورت سا پوٹ لگتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو شیڈی ایریا میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے اوپر کلرز نہیں آتے ہیں۔ جو کٹنگز ہوتی ہیں ان کو ہم شیڈی ایریا میں ہی رکھیں گے جب وہ چل پڑتی ہیں، اور پھر ہم ان کو تھوڑی سی دھوپ والے ایریا میں لے آتے ہیں، اور جو سردیوں کی دھوپ ہوتی ہے اس کو بہت پسند ہوتی ہے، جبکہ بہت زیادہ اگر گرمی ہے تو اس میں ہم اس کو گرین نیٹ کے نیچے رکھیں گے یا پارشل لائٹ میں رکھیں گے۔ بہت ہارش قسم کے جو گرمی ہوتی ہے اس کو پسند نہیں ہے، اور سردیاں بھی اس کو بہت زیادہ سردی پسند نہیں ہے، تو اس کی ایک جو موٹی سی برانچ ہوگی وہاں سے ہم اس کو کٹ کریں گے اس کی کٹنگز لگانے کے لیے، اور پھر ہم اس کے ویسے بھی یہ کاٹنی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، سیزر سے ہم کاٹ سکتے ہیں کسی کینچی کی مدد سے۔ تو اس کے جو نیچے والے لیوز ہوتے ہیں ان کو نکال دیں اور پھر 2-3 انچ کی جو اس کی کٹنگ ہوگی اس کو سوئل کے اندر لگائیں اور باقی کا ایریا جو ہے سوئل کے اوپر اس کو سپریڈ کر دیں، اور اگر کوئی پتھر وغیرہ ہم رکھ سکتے ہیں یا کسی پن کی وجہ سے پن ہم لگا کر اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو وہ سوئل کے اوپر پھیلتی جائے گی۔ تو اس کی کٹنگ لگانا بہت آسان ہے، سپٹمبر میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں، فیبرری میں لگا سکتے ہیں اور رینی سیزن میں لگا سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ گرمی میں اگر لگانا چاہتے ہیں تو اس کو پھر بہت زیادہ کور کر کے رکھیں، جو شیڈی ایریا ہوتا ہے وہاں پہ رکھیں، ورنہ بہت ساری اس کی جو برانچز ہوتی ہیں چل بھی جاتی ہیں کیونکہ یہ گرمیوں کا پلانٹ ہے اور گرمیوں میں اس کی پروپیگیشن ہم کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ دھوپ میں ہارش دھوپ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تب ہم اس کو بہت زیادہ اندر کر کے چھپا دیتے ہیں بہت سارے پلانٹس کے نیچے تاکہ اس کی جو یہ کٹنگز ہیں چل جائیں، اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا اور کول ایریا دیتے ہیں۔ اب اس کے بھرنے کا ٹائم ہے، اس میں نے گوبر کی کھاد اور جو لیوز تھے اور پلانٹس کے جو فیڈ ہوئے فلاورز ہوتے ہیں ان کے لیوز اور بیسل کے جو بہت سارے بیسلز ہم پروننگ کرتے ہیں اس کی لیوز وغیرہ اور اس کی سیڈز وغیرہ وہ سبھی اس میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو کبھی کوئی فرٹیلائزر ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، کبھی انین کے پیلز وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں، تو بدل بدل کے ہم فرٹیلائزر بناتے رہتے ہیں جس سے ہمارے پلانٹس کی گروتھ اچھی ہوتی رہتی ہے۔ اور جو پلانٹس ہوتے ہیں گرمیوں کے پلانٹس ان کو پھر ہم گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی میں فرٹیلائزر نہیں دیتے ہیں، جب اچھا سا موسم آتا ہے جیسے یہ سپٹمبر کا منتھ ہے یا فیبرری کا منتھ ہے یا تھوڑا سا کول سا موسم ہو تب ہم اس کو فرٹیلائزر دیتے ہیں، اور اس کے تمام ہی لیوز کو بھی اس کے اوپر بھی چھڑک دیں تاکہ جو لیوز ہیں ان کا جو سائز ہے انکریز ہو، اور اس میں جو بگس وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اسپائڈر مائٹس وہ بھی دھل جاتے ہیں
اور یہ پیسٹیسائڈ کے کام بھی آتی ہیں جو فرٹیلائزرز ہوتی ہیں. اگر ہم انین پیلز کا اس میں فرٹیلائزر ڈالتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یہ پیسٹیسائڈ کا بھی کام کرے گا اور فرٹیلائزر کا بھی کام کرے گا. تو ان کے لیوز اور ٹہنیوں کو اچھی طرح سے دھو دینا ہے تاکہ ان کی ایک تو برانچز بہت اچھی سی ہو جائیں، ان میں سے جو پیسٹ لگے ہوئے ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں. تو پلانٹ کو اچھی طرح سے دھوئیں. مٹی کی وجہ سے بھی ان میں فنگس لگ جاتا ہے اور جالے سے بن جاتے ہیں. تو جب ہم اچھی طرح سے اپنے پلانٹ کو واش کر دیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر دے دیتے ہیں تو یہ ہیپی ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے ان کو پرون کرنا. ان کو اگر یہ بہت لانگ لانگ سے ہو گئے ہیں تو اس کو پھر کٹ کریں اور اس کی اچھی طرح سے پروننگ کریں. بہت زیادہ نہ کر دیں کہ ہمارا پلانٹ بالکل ہی ختم ہو جائے. بہت تھوڑا سا رکھ کر تو پھر اس کی کٹنگ کریں. اور یہ جو کٹنگس ہوں گی ہم لگائیں گے اور اس کی پروپیگیشن بھی کریں گے. جہاں جہاں سے اس کی جو بہت لانگ لانگ برانچز ہیں ان کو کٹ کریں گے تاکہ یہ بشی سا ہو اور اس میں جو نیو لیوز آئیں. نیو برانچز پہ نیو لیوز آتے ہیں اور پھر ان کے کلرز بھی آتے ہیں. تو یہ گرین گرین جو ہوگا تھوڑا کم ہو جائے گا اور پنک پنک جب نیو برانچز پہ نیو لیوز آئیں گے تو پنک کلر زیادہ ہو جائے گا اور یہ ویریشن میں زیادہ ہو جائے گی اور گرین کلر اس کا تھوڑا کم ہو جائے گا. یہ سارا سال ہی کسی نہ کسی منتھ میں اپنے کلرز اس کے آتے ہیں اور بہت سارے جو منتھ ہوتے ہیں اس میں اس کے جو لیوز ہوتے ہیں اس کے وہ کلر گرین ہی رہتے ہیں. لیکن جب ان کی گروتھ ہو رہی ہو اور پنک پنک سے ان کے لیوز آ رہے ہوں تو ان کی ہم نے کٹائی چھٹائی ضرور کرنی ہے. ان کو پرون کریں تاکہ جو نیو برانچز آئیں ان پہ پنک کلر زیادہ آئے اور اس طرح ہمارا پلانٹ بہت خوبصورت لگے گا. اور اس کے لیوز بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اگر فلاورنگ نہیں بھی ہوتی ہے تو لیوز اس کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ ہمارے گارڈن کو خوبصورت کرتے ہیں. اور یہ جو کٹنگز بچ گئی ہیں اس کو ہم بہت سارے اس کے پلانٹس بنا سکتے ہیں اور پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے اگر ہم نہیں بھی کرنا چاہیں تو کمپوسٹ میں ہم ڈال سکتے ہیں. تو لیکن ہم ضائع نہیں کریں گے، ہم اس کے بہت سارے پوٹس بنائیں گے تاکہ ہمارے پاس یہ پلانٹس بڑھے نہ کہ کم ہو. اور یہ دھوپ کا پلانٹ ہے لیکن یہ شیڈی ایریا کا پلانٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ بہت ہارش دھوپ کا پلانٹ ہے. بلکہ اس کو اگر بہت زیادہ دھوپ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم گرین نیٹ لگاتے ہیں اور جو پارشل سی لائٹ دیتے ہیں تو یہ ہیپی رہتا ہے. لیکن اگر ہم بالکل گرمیوں میں اس کو انڈور رکھ دیں گے کہ بہت گرمی ہے تو پھر اس کے کلرز نہیں آئیں گے اور یہ پھر اس کی لیوز بھی جھڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ آؤٹ ڈور پلانٹ ہے اور اس کو ہم انڈور نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر انڈور رکھیں گے تو اس کے کلرز نہیں آئیں گے. اگر ہم کٹنگس لگاتے ہیں تو انڈور لگائیں گے کیونکہ دھوپ میں کٹنگس نہیں لگاتے ہیں. تو اس وقت اس کے کلرز کا انتظار نہ کریں کہ ہمارے پلانٹ کے لیوز کے اوپر کلرز نہیں آ رہے. جب یہ بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے کلرز آئیں گے. اور اس کو بہت جو سردیاں ہوتی ہیں بہت ٹھنڈ میں تب بھی اس کو تھوڑا تب یہ تھوڑی سی ڈورمنسی میں ہوتی ہے سردیوں میں. لیکن بہت زیادہ سٹریس میں ہونے کے بعد بھی اس کے کلرز بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اگر یہ سردیوں میں اس کو سردی لگ رہی ہے، سٹریس میں ہے، تب بھی اس میں کلرز آتے ہیں. اور گرمیوں تو ویسے بھی یہ ہے ہی گرمی کا پلانٹ تو اس میں کلرز اس کے لیوز میں ویریشن آتی ہے. اس کی کٹنگز جو ہوں گی ہم 8, 9 یا 10 انچ کی کٹنگز لیں گے اور 2-3 نوٹ ایریاز جو ہوں گے وہ سوئل کے اندر لگا دیں گے. اگر نوٹ ایریاز اس کے ویسے بھی پاس ہوتے ہیں، اگر نہ بھی ہوں تو اس کی ایریا روٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو کہیں سے بھی کٹ کر کے اگر لگا دیں تو یہ اپنی پروپیگیشن کر لیتی ہے. اور اس کو پانی بہت پسند ہوتا ہے. جب سوئل ڈرائی ہو تو اس کو واٹرنگ کر پھر بھی ڈرائی ہو تو واٹرنگ کریں. اس کو اوور واٹرنگ سے بھی یہ خراب ہو جاتی ہے. تو جب سوئل ڈرائی ہو 1 دن ڈرائی سوئل میں رکھ لیں، سردیوں میں 2 دن ڈرائی سوئل میں رکھ لیں. اگر سٹریس دیں گے تو کلر زیادہ آئیں گے. اللہ حافظ.